जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैरान कुन लम्हे हैं, हैरान कुन वक्त चल रहा है, हैरत अंगेज वक्त चल रहा है और मैं हैरानियों और परेशानियों में डूबा हुआ हूँ। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के बाद जस्टिस इजाज़ुल एहसन भी मुस्ताफ़ी हो गए। जस्टिस नकवी के बाद जस्टिस इजाज़ुल एहसन का इस्तीफ़ा 2 दिनों में सुप्रीम कोर्ट के 2 इस्तीफ़े, पूरा मुल्क चेमगोइयों में है कि हो क्या रहा है। इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले ये बताता चलूं कि बल्ला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चला गया इलेक्शन कमीशन के पेशावर हाई कोर्ट ने जो बल्ला दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनका इंतखाबी निशान वो वापस लिया जाए। मैं इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस मुस्तकिल मिजाजी से वो बल्ले का पीछा कर रहा है वो कमाल है। पहले एक इलेक्शन कालअदम करार देना और फिर उस पर 70 दिन उस फैसले पर बैठा रहना, फैसला महफूज रखना, 70 दिन बाद फैसला सुनाना कि इलेक्शन कालअदम है, दोबारा करवाओ। इलेक्शन सर पर है तो इलेक्शन सर पर है, 70 दिन फैसला महफूज रखा और ताकि इलेक्शन करीब आ जाए, फिर बताया कि आपके पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, दोबारा करवाएं। दोबारा पार्टी इलेक्शन हुए तो दोबारा उनको कहा कि ये भी ठीक नहीं हुए, इंतखाबी निशान बल्ला वापस दे दो। बात पहुंची पिशावर हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन भी पहुंच गया पिशावर हाई कोर्ट। पिशावर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच ने वापस किया बल्ला, फिर इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गया कि ये स्टे ऑर्डर ख़त्म करें, बल्ला हमें वापस दें, हमने तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं देना। उसके बाद फिर पेशावर हाई कोर्ट ने अपना स्टे ऑर्डर ख़त्म कर दिया, बल्ला तहरीक इंसाफ से वापस ले लिया गया। फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और पेशावर कोर्ट। पेशावर कोर्ट में डिवीजन बेंच के सामने फिर इलेक्शन कमीशन जाकर खड़ा हुआ, लेकिन डिवीजन बेंच ने कहा कि इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर, आपका फैसला गैर आईनी है, गैर कानूनी है। आप जुर्माना तो कर सकते थे अगर उनके इलेक्शन ठीक नहीं हुए, लेकिन उनसे इंतखाबी निशान नहीं ले सकते थे। ये गैर कानूनी फैसला है, आपको इसका इख्तियार ही नहीं था। और बल्ला वापस मिल गया तहरीक इंसाफ को। इधर बल्ला मिला तहरीक इंसाफ को और पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि इनको बल्ले का इंतखाबी निशान देकर वेबसाइट पर, अपनी वेबसाइट पे इसको चढ़ाएं, लेकिन उन्होंने वेबसाइट पे नहीं चढ़ाया, चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट। और मज़े की बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में इनकी दरखास्त पर एतराज़ात लगे कि धुंधली दरखास्त है, तो फ़ौरन उसी वक्त दोबारा दरखास्त टाइप करके लेके आ गए और दरखास्त सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। और अब कल 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के इंतखाबी निशान पर 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस फाइज ईसा काजी की सरबराही में ये केस सुनेगा। मैं अपने इलेक्शन कमीशन को कहना चाहता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के हक में फैसला आ गया तो आप ज़रूर आलमी अदालत इंसाफ में जाइएगा कि बल्ला हमें दो। अगर वहाँ भी पीटीआई के हक में आ गया तो फिर आप अडयाला चले जाइएगा जेल, वहाँ इमरान खान को कहिएगा कि बस कर दे जालिम, अब हम इतनी रुसवा हो गए हैं, बल्ला दे दे वापस। हमारा 8 फरवरी का मैच रुका हुआ है, बल्ला दे दे वापस, दे दे बल्ला, तेरा अल्लाह करे भला, दे दे बल्ला। और बल्कि दस्तखतों वाला बल्ला लीजिएगा, इमरान खान के दस्तखत करवा के उनसे, और बल्ला वापस लीजिएगा। उनको कहिएगा कि अगर बल्ला तेरे पास रहा तो हम 8 फरवरी का मैच हार जाएंगे, लिहाजा बल्ला हमें दे ताकि हम मैच जीते। तो खैर बल्ला पहुंचा हुआ है, बल्ले का केस सुप्रीम कोर्ट में। और ये भी बता दूं कि आज इमरान खान बोले हैं, इमरान खान ने अपने वकला से बात की है और इमरान खान ने अपने साफियों से बात की है जो अडयाला जेल में थे। और इमरान खान ने बहुत सारी बातें की और उसमें एक ख़ास बात यह थी कि कल हमारे दोस्त जवेद चौधरी ने कॉलम लिखा कि इमरान खान की एक दिन समाअत के दौरान जब केस चला तो इमरान खान आबदीदा थे, अपनी बहनों के साथ बैठे हुए थे और उनकी आंखों में आंसू थे और केस रुक गया, ज़रा केस को रोका गया। अमजद परवेज़ जो हुकूमती वकील हैं वो भी आ गए और बाकी सारे इमरान खान के वकील आ गए, उन्होंने उनको टिशू भी दिए। इमरान खान आबदीदा थे कि एक ये जो केसों पे केस बन रहे हैं और दूसरा उनकी बेटों से बातचीत नहीं करवा रहे। तो आज इमरान खान ने उस हवाले से कहा है कि जो मुझे कह रहे हैं कि मैं जेल में रो रहा हूँ, उनको बता दें मैं रोने वाला नहीं, रोना होता तो पहले दिन ही हाथ खड़ा कर देता। मैं डटा हुआ हूँ, अपने मौक़िफ़ पर खड़ा हूँ, गुलामी कबूल नहीं, गुलामी को मैं शिर्क समझता हूँ
اور پھر عمران خان نے اور بھی بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ میری جو اصل پارٹی تھی اس کو تو تتر بتر کر دیا, اب میں انڈر 16 کے ساتھ ان کے ساتھ کھیل رہا ہوں اور انڈر 16 بھی ان سے جیتے گی. اور عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے جب میں جلسے کر رہا تھا تو سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے اگست 2022 میں سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ آپ جلسے نہ کریں, سڑکوں پر نہ آئیں, آپ کو 2/3 اکثریت لے کے دیں گے. اگر آپ جلسے کریں گے, احتجاج کریں گے تو پھر آپ کو 30 سیٹوں تک محدود کر دیں گے اور آپ پر مقدمے بھی بنیں گے. میں نے ان کی بات نہیں مانی اور میں آج اڈیالہ جیل میں ہوں, لیکن میں اپنے موقف پر کھڑا ہوں. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میں جھکنے والوں میں سے نہیں ہوں. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میں اب پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ 8 فروری کو نکلیں اور الیکشن میں ووٹ ڈالیں. تو اب یہ عمران خان نے جو خاص طور پہ کہا کہ نہ گھبرایا ہوں, نہ رویا ہوں, نہ روؤں گا, کھڑا ہوں. اب آ جائیے واپس سپریم کورٹ میں 2 دنوں سے 2 استعفے, اور ابھی 1-2 استعفے اور آ سکتے ہیں, یہ ذہنوں میں رہے, سپریم کورٹ سے ہی آ سکتے ہیں وہ. اور سنا جا رہا ہے کہ ایک جو جج اور ہیں جو ان کا استعفیٰ آئے گا, لیکن اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے یہ بتاؤں کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کل مستعفی ہو گئے. دبنگ جج تھے, بڑے اہم فیصلے انہوں نے کیے. الطاف حسین پر کی میڈیا پر پابندی انہوں نے لگائی. پرویز مشرف کو جو خصوصی عدالت نے سزائے موت دی تھی وہ انہوں نے اور اب کے جو چیف جسٹس ہیں امیر بھٹی جو لاہور ہائی کورٹ کے اب چیف جسٹس, ان 2 ججز نے, مظاہر علی اکبر نقوی اور امیر بھٹی, دونوں نے مل کر یہ ختم کی تھی سزا خصوصی عدالت کی جو پرویز مشرف کو دی گئی تھی. ان کے خلاف جسٹس نقوی خلاف 10 شکایتیں تھیں, اور مین شکایت تھی کہ اثاثے ذرائع آمدن سے زیادہ ہیں, گھر ہیں, پلاٹس ہیں, اکاؤنٹس ہیں, اتنی جائیدادیں ہیں جن کی کوئی منی ٹریل نہیں. اور ان کے ایک آڈیو بھی ان کی آئی ہوئی تھی جو پرویز الہی کے ساتھ, ایک اور آڈیو بھی آئی ہوئی تھی, ان پر الزامات بھی لگ رہے تھے. لہٰذا 10 شکایتیں تھیں, اور یقین کریں مجھے نہیں توقع تھی کہ جسٹس نقوی مستعفی ہوں گے. میرا خیال تھا وہ سب الزامات کا سامنا کریں گے. ان کے قریبی حلقوں سے جب بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سارے الزامات غلط ہیں, سب انتقامی کارروائیاں ہیں, یہ سیاسی اشرافیہ ہے جو میرے خلاف اور جج صاحب کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے, اور یہ ساری کی ساری تحقیقات کا وہ سامنا کریں گے اور سب کو غلط ثابت کریں گے. لیکن پھر اچانک انہوں نے گزشتہ روز کل استعفیٰ دے دیا. بظاہر اس استعفے سے ان کی 2 چیزیں لگتی ہیں, ایک ان کی کمزوری اور دوسرے کہ کمزور ثابت ہوئے اپنے موقف پر, اور دوسرا رائے فرار اختیار کیا انہوں نے اپنے الزامات سے. پینشن بچائی اپنی, کیونکہ اگر وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کنوکٹ ہو جاتے تو یعنی ان پر جرم ثابت ہو جاتا تو ان کی پینشن بھی جاتی اور برطرف ہوتے. لیکن اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اب سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس نہیں چل سکتا, ان کا کسی اور فورم پہ چلے گا, تو اس لیے وہ اس نیت سے انہوں نے دیا کہ پینشن بچا لے, الزامات کا سامنا نہیں کر پا رہے تھے اور رائے فرار اختیار کی تھی. بظاہر یہ سامنے آیا. لیکن فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کو ایک اور نوٹس دے دیا اور کہا ہے کہ مستعفی ہونے سے الزامات غلط تو نہیں ہو جاتے, لہٰذا ان کے الزامات کارروائی جاری رکھی جائے گی. اب یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پہلے جج کوئی مستعفی ہو جاتا تھا تو اس کے خلاف سارا ریفرنس بند کر دیا جاتا تھا. اس بار بند نہیں کیا جا رہا. فائز عیسیٰ قاضی کے خلاف, اس جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف فائز عیسیٰ قاضی صاحب بند نہیں کر رہے. اب سپریم جوڈیشل کونسل سنیں گی, نیب FIA سنیں گی, یا سپریم کورٹ میں کیس سنیں گا, یہ اب کل سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہے, وہاں پتہ چلے گا. لیکن ان کے خلاف کارروائی جاری رہے گی مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف. لیکن اس سے بڑی حیرت ہوئی جب جسٹس اعجاز الاحسن مستعفی ہو گئے. جسٹس اعجاز الاحسن پاناما جج میں مشہور تھے. جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس منیب اختر اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال, یہ 3 ججز پر مشتمل بینچ ہوتا تھا جس نے بہت زیادہ فیصلے دیے, 25-30 کیسوں میں, پولیٹیکل کیسوں میں فیصلے دیے. اور یہ 3 کا جج جس کو PDM والے, مسلم لیگ نون والے, پیپلز پارٹی والے, عمران خان کا سہولت کار بینچ کہتے تھے. جسٹس اعجاز الاحسن حیرت انگیز طور پر مستعفی ہو گئے, اور کمال کے جج تھے وہ, انٹلیکچولی ساؤنڈ جج تھے وہ. اب ان پر کوئی پریشر تھا, بیہائنڈ دا سین کوئی پریشر تھا کہ ان کو مستعفی ہونا پڑا. ان کی کوئی کمزوری کسی کے پاس تھی کہ ان کو مستعفی ہونا پڑا.
ان کے خلاف کوئی ریفرنس آ رہا تھا جسٹس نقوی کی طرح کوئی کرپشن کا یا برے فیصلوں کا، یا کوئی ثبوت ایسے آ گئے تھے. سنا جا رہا ہے کہ کچھ وکیل صاحب ان کے خلاف شکایتیں اکٹھی کر رہے تھے، اور ایسی شکایتیں تھیں کہ جس کے 200 صفحات پر مشتمل بھی ایک شکایت تھی 3 ثبوتوں والی. یہ کہانی ہے، سنا ہی جا رہا ہے. کیا کوئی ریفرنس آ رہا تھا کہ اس سے پہلے انہوں نے خود کو کہا کہ بجائے اس کے ریفرنس آئے، ان کو سپریم جوڈیشل کونسل بلائے، اور یہ ذہنوں میں رہے. ان کے خلاف کچھ شکایتیں آئی تھیں، لیکن فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے وہ مسترد کر دی تھی شکایتیں، کیونکہ ان میں کوئی جان نہیں تھی. لیکن اب کیا نئے سرے سے کوئی شکایتیں آ رہی تھیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، یا کچھ ایسا تھا جس کا وہ سامنا نہیں کر پا رہے تھے، یا حالات ایسے ہو گئے تھے سپریم کورٹ میں کہ انہوں نے کہا کہ اب میں یہاں بحیثیت جج نہیں رہنا چاہتا. کیا انہوں نے جسٹس نقوی کی طرح جو ایک تاثر ہے کہ رائے فرار اختیار کی ہے کہ ان کے خلاف کوئی کیس یا کوئی چیزیں آنے والی تھی، یا انہوں نے کہا ان کے خلاف حالات اتنے تنگ کر دیے گئے تھے سپریم کورٹ میں کہ انہوں نے استعفیٰ دینا مناسب سمجھا. اور ان کے استعفے کی ایک بڑی حیرانگی کی وجہ یہ ہے کہ اکتوبر میں انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا، 10 مہینے بعد انہوں نے جسٹس اعجاز الحسن نے چیف جسٹس بننا تھا، اور بڑے مضبوط جج تھے. اچھا، لیکن اور قاسم سوری کی رولنگ کالعدم جو قرار دی، وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخابات پہ جو ان کا فیصلہ، پنجاب کے پی اسمبلیوں پہ جسٹس بندیال کی سربراہی میں انہوں نے فیصلہ دیا تھا پنجاب کے پی میں الیکشن کروانے کا، جو نہیں مانا گیا، وہ پریکٹس پروسیجر ایکٹ، اور بہت سارے فیصلے ایسے جسٹس اعجاز الحسن نے، جسٹس منیب اختر نے، اور جسٹس سابقہ چیف جسٹس بندیال کے بینچ نے دیے. لیکن یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ 1 سال سے اس ملک کے گاڈ فادر اور سسلین مافیا ان ججز کے خلاف ایک باقاعدہ منظم مہم چلا رہے تھے، اس لیے کہ یہ کہتے تھے کہ یہ وہ ججز ہیں جو عمران خان کو گڈ ٹو سی یو کہتے ہیں، یا عمران خان کے سہولت کار ہیں. اور ان کے خلاف ایک باقاعدہ مہم چلی، کردار، کنڈکٹ، خاندانوں تک بات پہنچی، ان کی آڈیوز لیکس ہوئی، ان کو متعصب جج کہا گیا، سازشی جج کہا گیا، عمران خان کے سہولت کار جج کہا گیا. بلکہ مریم نواز نے تو کہا ایماندار جج نہیں ہیں، یہ عمراندار جج ہیں. تو بہت زیادہ ان کے خلاف منظم مہم بھی چلی، جس پر میں اکثر کہتا تھا کہ ان کو توہین عدالت کا نوٹس لے کے ان ساروں کو بلانا چاہیے تھا. لیکن چیف جسٹس بندیال نے توہین عدالت کا نوٹس نہیں لیا، کہ اس وقت سپریم کورٹ تقسیم تھی، ایک فائز عیسیٰ قاضی گروپ تھا، ایک بندیال گروپ تھا. چیف جسٹس بندیال مستعفی ہوئے، مظاہر علی اکبر نقوی نے استعفیٰ دیا، اور اس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن نے ابھی آج استعفیٰ دے دیا ہے. اور کہا جا رہا ہے، بہت ساری افواہیں اڑ رہی ہیں کہ اور بھی سپریم کورٹ کے جج 1-2 جو اس گروپ کے تھے، یا جو اس نظریے کے تھے، یا جو اس خیال کے تھے، وہ بھی استعفیٰ دیں گے، جن میں منیب اختر صاحب کی بات ہو رہی ہے اور بھی. لیکن یہ ابھی صرف خالی افواہیں، اور پتہ ہے آپ ہمارے ملک میں ایک کام ہو جائے اس کے بعد افواہیں. تو کیوں دیا استعفیٰ ابھی تک کوئی باقاعدہ خبر نہیں. جسٹس نقوی کی تو بات ہو سکتی ہے نا کہ ان کے خلاف شکایات تھیں، ان کے الزامات ایسے ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ ایز اے جج جن کا سامنا کرنے کی بجائے مستعفی جج کے طور پر سامنا کریں تاکہ پینشن بچ جائے یا ان کی سہولیات بچ جائے. لیکن جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف تو ابھی کوئی ریفرنس بھی نہیں تھا. تو کیا وجہ تھی استعفیٰ دیا ہے؟ بہت ساری وجوہات افواہیں پھیل رہی ہیں. کوئی ریفرنس آنے والا تھا، کوئی ان کے خلاف شکایت آنے والی تھی، کوئی ان کے خلاف حالات ایسے ہو گئے تھے کہ انہوں نے مستعفی ہونا بہتر سمجھا. لیکن مسلم لیگ کی پی ڈی ایم والے بھنگڑے ڈال رہے ہیں، کیونکہ جسٹس اعجاز الحسن وہ ہیں جنہوں نے ان کے خلاف فیصلے دیے، اور دبنگ فیصلے دیے، اور صحیح فیصلے دیے. جسٹس اعجاز الحسن کا قصور یہ ہے کہ وہ پیناما لیکس میں مانیٹرنگ جج سپریم کورٹ نے لگایا تھا احتساب عدالتوں کے اوپر کہ آپ ذرا مانیٹرنگ کریں 6 مہینے کے اندر تاکہ کیس ختم ہو. یہ بھی ان کا جرم بن گیا. اور آج حالات وہ آ گئے ہیں کہ پاناما لیکس جی آئی ٹی والے جنہوں نے جوائنٹ انویسٹیگیشن کی تھی وہ ٹیم مجرم ہو گئی ہے. پاناما لیکس کے جج جنہوں نے فیصلے دیے تھے وہ جج مجرم ہو گئے ہیں. لیکن پاناما لیکس جن کی جائیدادیں نکلی تھی 5 بر اعظموں میں، اور جن کی خفیہ کمپنیاں نکلی تھیں، اور جن کے پاس منی ٹریل اپنی کا کوئی ثبوت نہیں تھا، وہ معصوم ہیں، وہ بے گناہ ہیں، اور وہ اگلی مرتبہ پھر سے اقتدار میں آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور ان کو عدالتیں کلین چٹ دے رہی ہیں. یہی ہے میرا بنانا ریپبلک پاکستان، اور یہی ہے میرا بنانا ریپبلک نظام انصاف. پاکستان زندہ باد.